बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ के सिलसिले का एक उर्दू नावल एजेंट फ्रॉम पावरलैंड, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। कोठी तो खाली महसूस हो रही है सफदर, लेकिन बत्तियां वगैरह सब जल रही हैं। इमरान ने छत के जरिए सीढ़ियां उतरकर बरामदे में दाखिल होते हुए कहा। वो अकबी तरफ से कूदकर अंदर दाखिल हुए थे और फिर पानी के पाइपों के जरिए छत पर पहुंच गए थे, लेकिन वो जा कहां सकते हैं? उनकी कार भी पोर्टिको में मौजूद है और फाटक भी अंदर से बंद है। सफदर ने कहा, शायद किसी तहखाने में होंगे। तुम बाकी साथियों को बुलाओ, हो सकता है मुकाबला हो जाए। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और सफदर जल्दी से फाटक की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान एहतियात से राहदारी में से होता हुआ अंदर कमरों में दाखिल हुआ। वो एक एक कमरे को बड़ी एहतियात से चेक कर रहा था। हर चीज वैसे ही मौजूद थी जैसे अभी चंद लम्हे पहले वो लोग वहां मौजूद हों। चूंकि अकबी दरवाज़ा और सामने वाला फाटक दोनों अंदर से बंद थे और कमरों में मौजूद किसी भी चीज़ को हटाया नहीं गया था, इसलिए इमरान को ये पुख्ता यकीन हो गया था कि जो लोग भी मौजूद थे वो कम अज़ कम बाहर नहीं गए, इसलिए यकीनन वो किसी तहखाने में मौजूद होंगे। उसने सोचा हो सकता है वो लोग किसी ख़ास मीटिंग में या किसी ऐसे काम में मसरूफ़ हों जिसके लिए तहखाने में रहना ज़रूरी हो। अब मसला था तहखाने को ढूंढने का, तो उसने सोचा कि सब साथियों को मुख्तलिफ स्पॉट्स पर तैनात कर देने के बाद ही तहखाने को तलाश किया जाए, क्योंकि तहखाना तलाश करने के दौरान किसी भी जगह से वो लोग अचानक नमूदार हो सकते थे। चुनाचे वो मुड़कर बरामदे में आया तो उसके साथी भी बरामदे में पहुंच चुके थे। मेरा ख्याल है यहाँ मौजूद लोग तहखाने में हैं, इसलिए तुम सब ऐसी साइडों में छुप जाओ कि किसी भी जगह से अगर अचानक वो लोग निकल आएं तो उन्हें आसानी से कवर किया जा सके। इमरान ने बरामदे में ही रुककर उन्हें हिदायत देते हुए कहा। वो जगह आप बता दें इमरान साहब, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर इमरान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्हें अपने सरों पर धमाका सा महसूस हुआ और फिर इससे पहले कि वो संभलते पूरा बरामदा यकलख्त गहरे नीले रंग के धुएं से भर गया। इमरान ने एक लम्हे के 1000वें हिस्से में सूरत हाल का एहसास करके फौरी तौर पर अपना सांस रोक लिया, लेकिन जब उसके बाकी साथी मरी हुई मक्खियों की तरह फर्श पर ढेर हो गए तो वो खुद भी इस तरह नीचे गिर गया जैसे वो भी इस नीले रंग के धुएं का शिकार हो गया था। वो इस धुएं वाली गैस को अच्छी तरह पहचानता था। ये टॉटशिम गैस थी, इंतहाई जूद असर और फौरी तौर पर बेहोश कर देने वाली, और उसका शिकार सिवाय एंटी टाटशम के इंजेक्शन के किसी सूरत भी होश में नहीं आ सकता था। इमरान के जहन पर भी बावजूद सांस रोकने के गैस ने यलगार करने की कोशिश की, लेकिन इमरान की कुव्वत इरादी के मुकाबिल उसका हमला इंतहाई कमज़ोर था, इसलिए इमरान का जहन बहरहाल बेदार रहा। बरामदा चूंकि सामने से खुला हुआ था, इसलिए गैस ज्यादा देर बरामदे में ना रह सकी और जल्द ही धुआं छट गया, लेकिन इमरान खामोश पड़ा रहा। अलबत्ता उसने आधी आंखें खोल रखी थीं और उसके आसाब पूरी तरह चौकन्ना थे, लेकिन वो बेहोशी के से अंदाज में पड़ा इसलिए था कि जिस किसी ने भी ये जाल उनके खिलाफ फैलाया है वो खुद अब इमरान की इस फर्जी बेहोशी के जाल में फंसकर सामने आने पर मजबूर हो जाए। वैसे इमरान दिल ही दिल में मुजरिमों की जहानत पर हैरान हो रहा था कि ना सिर्फ उन्हें उनकी आमद का पता चल गया, बल्कि उन्होंने बड़ी जहानत से उनके खिलाफ जाल भी बुन दिया, चाहे वो किसी तहखाने में है या फिर किसी तरह कोठी से बाहर, क्योंकि टॉटशम गैस के ब्लोर ऐन उस वक्त फटे जिस वक्त वो सब बरामदे में मौजूद थे। इसका मतलब यही था कि उस ब्लोर को दूर से कंट्रोल किया जा रहा है, और जाहिर है जो कोई भी उसे कंट्रोल कर रहा है वो इमरान और उसके साथियों को किसी स्क्रीन पर या वैसे देख भी रहा है। अब यही सोचा जा सकता था कि लिंक फायर का राज किसी तरह खुल गया है, इसलिए उनके खिलाफ ये जाल तैयार किया गया है। चंद ही लम्हों बाद उसने बारकर को फाटक की खुली खिड़की से दौड़कर अंदर दाखिल होते देखा। उसके पीछे वही आदमी था
جس نے سفید رنگ کی کار میں سے عمران کے فلیٹ پر بلو فائر کیا تھا، اور پھر 5 اور افراد اندر داخل ہوئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور وہ سب دوڑتے ہوئے برآمدے میں آئے۔ عمران نے ادھ کھلی آنکھیں بند کر لیں، لیکن ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ باس، گولی مار دیں ان سب کو، ایک اشتیاق سے پر آواز سنائی دی۔ مار دیں گے ٹونی، اب یہ کہاں جا سکتے ہیں؟ میں ذرا اس احمق سے 2 باتیں کر لوں جس کے متعلق باس ہنری نے تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے، پھر میں نے اس کی گردن بھی تو اتارنی ہے تاکہ بطور ثبوت ساتھ لے جا سکوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میک اپ میں ہو، اصل نہ ہو۔ ہمیں ہر لحاظ سے محتاط رہنا ہوگا۔ دوسری آواز نے بڑے پرمسرت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، چیکنگ اچھی چیز ہے، پہلی آواز نے پھر کہا۔ ان سب کو اٹھا کر اپنے بڑے کمرے میں لے چلو، باس کی آواز سنائی دی، اور پھر ایک آدمی نے جھک کر عمران کو کھینچ کر ایک جھٹکے سے اپنے کاندھے پر ڈالا، اور عمران تھوڑی دیر بعد ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں کرسیوں پر انہیں بٹھا دیا گیا۔ اس عمران کے ہاتھ باندھ دو، میں صرف اسی کو ہوش میں لاؤں گا، باس نے کہا، اور چند لمحوں بعد عمران کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے باندھ دیے گئے۔ عمران نے اس کی گرفت محسوس کر لی۔ پہلے اس کا میک اپ چیک کرو، بعد میں اسے اینٹی ٹیٹشم انجیکشن لگانا، باس نے کہا۔ باس، میک اپ واشر میں پانی بھی استعمال ہوگا۔ پانی لگنے کی صورت میں اینٹی ٹیٹشم انجیکشن کی ضرورت نہ رہے گی۔ پانی بذات خود اینٹی ٹیٹشم کا کام کرتا ہے، ایک آواز سنائی دی۔ اوہ اچھا، بہرحال یہ تمہاری مخصوص فیلڈ ہے، میرا تو یہی خیال تھا کہ اینٹی ٹیٹشم کے بغیر یہ ہوش میں نہیں آ سکے گا۔ باس کی حیرت زدہ آواز سنائی دی۔ نہیں باس، آپ جانتے تو ہیں اس میدان میں نئے تجربات کا مجھے جنون ہے، اور یہ بھی میرا ذاتی تجربہ ہے، اسی آواز نے کہا۔ گڈ، چلو انجیکشن بچ گیا، جلدی کرو، باس نے کہا، اور پھر چند لمحوں بعد عمران کے چہرے پر ایک کنٹوپ سا چڑھا دیا گیا، اور پھر عمران کو اپنے چہرے پر پانی اور کسی کیمیکل کے محلول کی پھوار سی پڑتی محسوس ہوئی، ایسے جیسے باربر شیو بنانے سے پہلے پانی کی پھوار چہرے پر مارتا ہے، اور عمران نے اپنے جسم کو حرکت دینی شروع کر دی، ورنہ اسے خطرہ تھا کہ اگر واقعی اینٹی ٹیٹشم انجیکشن اسے لگا دیا گیا تو چونکہ ٹیٹشم گیس کا اس پر اثر نہ تھا، اس لیے اینٹی ٹیٹشم ری ایکشن کر کے ٹیٹشم بن جائے گا اور وہ واقعی بے ہوش ہو جائے گا۔ اس سے پہلے تو اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ انجیکشن لگنے سے پہلے خود ہی ہوش میں آ جائے گا، پھر بعد میں جو بہانہ بھی بنتا رہتا، لیکن اب اسے جواز مل گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک قیمتی تجربہ بھی کہ پانی بھی اینٹی ٹیٹشم کا کام کرتا ہے۔ اسے خود اس بات کا علم نہ تھا، بہرحال یہ اس کے لیے ایک قیمتی اطلاع تھی۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے، باس کی آواز سنائی دی، اور اسی لمحے کنٹوپ اس کے چہرے سے ہٹا لیا گیا، اور عمران نے ہوش میں آنے کی اداکاری تیز کر دی، لیکن ابھی اس نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تھیں۔ وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو پوری طرح ہوش میں ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا جبکہ اس کے ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈ کلائیوں پر بندھی ہوئی رسی کو کاٹ لینے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ اس کی انگلیاں غیر محسوس طریقے پر کام میں مصروف تھیں، انداز ایسا تھا جیسے اس کا جسم بے ہوشی کے خلاف جد و جہد کر رہا ہو، اس لیے کسی کو بلیڈوں کی حرکت کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ان سب کی توجہ یقیناً اس کے ہوش میں آنے کی طرف تھی۔ جب عمران کو احساس ہو گیا کہ رسی اتنی کٹ چکی ہے کہ اب وہ ایک جھٹکے سے جب چاہے باقی ماندہ رسی کو توڑ سکتا ہے، تو عمران نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سامنے وہی 6 افراد موجود تھے۔ بارکر اور اس کا بلو فائر والا ساتھی بالکل سامنے موجود تھے، جبکہ باقی 5 افراد دیوار کے ساتھ لگے کھڑے تھے۔ مشین گنیں ان کے ہاتھوں میں تو موجود تھیں، لیکن ان کے جسم ڈھیلے تھے۔ ظاہر ہے بے ہوش اور بندھے ہوئے آدمیوں سے انہیں فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو تمہیں ہوش آ گیا مسٹر علی عمران؟ بارکر نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ عمران چند لمحے خاموشی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھتا رہا، جیسے اسے ماحول کا یقین نہ آ رہا ہو، ایسا وہ صرف بے ہوشی کی اداکاری کو مکمل کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اوہ، یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے لنک فائر سے اس کوٹھی کا پتہ چلا لیا تھا، لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ تمہارا مقابلہ بارکر سے ہے، اس بارکر سے جس کا نام لے کر آج بھی پوری دنیا کے سیکرٹ ایجنٹ احترام سے آنکھیں جھکا لیتے ہیں۔ بارکر نے بڑے فخریہ انداز میں کہا۔ اوہ، تو تم سیکرٹ ایجنٹوں کے پیر ہو، بہت خوب،
پیر آف ورلڈ سیکرٹ ایجنٹس، واہ! لیکن پیر صاحب، ہمارے ملک میں پیر کو بارش یعنی داڑھی والا ہونا لازمی ہے، لیکن تم تو خفیہ والوں کے پیر ہو، اس لیے شاید تمہاری داڑھی بھی خفیہ ہوگی، پیٹ کے اندر تو نہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سنو، تم نے پاور لینڈ کے منہ آ کر زندگی کی سب سے بڑی حماقت کی ہے۔ تم فن لینڈ سے تو بچ کر آ گئے، لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ پاور لینڈ تمہارا پیچھا جہنم میں بھی نہ چھوڑے گی، اور دیکھو میں نے تمہیں کس طرح بے بس کر لیا۔ اب میں تمہاری گردن کاٹ کر اپنے ہمراہ لے جاؤں گا، بارکر نے کہا۔ اچھا، ویری گڈ، لیکن ایک شرط ہے، میرا سر لیڈی ایشلے کی خوابگاہ میں رکھ دینا۔ کم از کم میں پاور لینڈ کی چیئرمین کی خوابگاہ میں کھیلے جانے والے کھیلوں کا چشم دید گواہ تو بنا رہوں گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور بارکر کا چہرہ یکلخت آگ بن گیا۔ اسے شاید اپنی لیڈی ایشلے کے ساتھ گزری ہوئی راتیں یاد آ گئی تھیں۔ تم پاور لینڈ کی چیئرمین کی توہین کر رہے ہو، اور جانتے ہو اس کی کیا سزا ہے؟ میں چاہتا تو بے ہوشی کے دوران ہی تمہاری گردن کاٹ دیتا، لیکن باس ہنری نے تمہاری تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم سے دو باتیں کر لی جائیں۔ لیکن تم واقعی مکمل اور مجسم احمق ہو، بارکر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جب پاور لینڈ واپس جانا تو باس ہنری کو میری طرف سے شکریہ ادا کر دینا۔ میں کوشش کروں گا کہ پاور لینڈ کی تباہی کے بعد ہنری سے کوئی نرم سلوک کروں، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی تمہاری یہ فضول بولنے والی زبان بند ہو جائے گی، سمجھے؟ بارکر نے چیخ کر کہا، اور پھر وہ ٹونی کی طرف مڑا۔ ٹونی، استرا لے آؤ، میں اپنے ہاتھ سے اس کا سر اس کے دھڑ سے علیحدہ کر دوں گا، بارکر نے مڑ کر ٹونی سے کہا، اور ٹونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ پہلے میری شیو بنا دینا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ پاور لینڈ نے کسی ایجنٹ کے بجائے پاکیشیا میں کوئی نائی بھیجا تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور اس کی توقع کے عین مطابق بارکر غصے سے پاگل ہو کر تھپڑ مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے عمران نے اپنی کلائیوں کو جھٹکا دیا اور ساتھ ہی تیزی سے نیچے کی طرف جھکا، اور اسے پوری قوت سے تھپڑ مارنے کی کوشش کرتا ہوا بارکر وار خالی جانے کی وجہ سے خود بخود گھوما، اور دوسرے لمحے عمران نے بجلی کی سی تیزی سے اسے پوری قوت سے ان 5 مسلح افراد پر اچھال دیا۔ بارکر بری طرح چیختا ہوا 5 مسلح افراد سے جا ٹکرایا جو دروازے کے پاس اکٹھے ہی کھڑے تھے، اور اس کے ساتھ ہی عمران پوری قوت سے چھلانگ لگا کر دروازے تک پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی لات پوری قوت سے بارکر کے پہلو پر پڑی۔ بارکر جو تیزی سے اٹھ رہا تھا، ایک بار پھر کتے کے پلے کی طرح چیختا ہوا دروازے کے پٹ سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ عمران ضرب لگا کر ہاتھوں کے بل کلا بازی کھا گیا، اور اس کی کلا بازی نے در حقیقت اس کی جان بچا لی، اور نیچے گرے ہوئے ایک آدمی کی مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ اس کے سر سے اور فرش کے درمیان خلا سے نکلتی چلی گئی۔ کلا بازی کھاتے ہوئے عمران کی دونوں لاتیں پوری قوت سے اس آدمی کے سر پر پڑیں، اور اس کے ساتھ ہی عمران تیزی سے اچھلا، اور اس کے ساتھ ہی تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی انسانی چیخوں نے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی لمحے عمران تیزی سے گھوما، اور پھر دوسرے راؤنڈ کے ساتھ ہی دروازے پر نمودار ہونے والا ٹونی چیختا ہوا اچھل کر باہر جا گرا۔ اس کے سینے میں نہ جانے کتنی گولیاں راہ پا گئی تھیں۔ اسی لمحے عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بازو سے انگارے سے ٹکرائے ہوں، اور عمران نے یکلخت سائیڈ میں چھلانگ لگائی، اور نیچے گرتے ہی اس کی مشین گن سے ایک بار پھر تڑتڑاہٹ گونجی، اور اس پر فائر کرنے والا ایک مسلح آدمی لٹو کی طرح گھوم کر فرش پر گرا۔ اسی لمحے عمران کو ایک سایہ سا دروازے کی طرف لپتا دکھائی دیا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے گھوما، اور اس نے گولیوں کی بوچھاڑ دروازے پر کر دی، لیکن اسے ایک لمحے کی دیر ہو گئی تھی، اور گولیاں دروازے کے پاٹوں اور بیرونی راہداری کی دیوار سے ٹکرائیں، اور اس کے ساتھ ہی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں دور جاتی سنائی دیں۔ عمران اچھل کر دروازے سے باہر نکلا جہاں ٹونی کی لاش پڑی تھی، جس کے سینے سے خون نکل نکل کر تالاب کی صورت میں فرش پر جمع ہو گیا تھا۔ چھلانگ لگاتے ہوئے عمران کا پیر ٹھیک اس خون پر پڑا، اور پھر عمران نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس کا پیر الٹ ہی گیا، اور وہ نہ صرف ایک دھماکے سے فرش پر گرا بلکہ کافی دور تک گھسٹتا چلا گیا۔ اسے اس طرح اچانک گرنے سے خاصی چوٹیں آئیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت عمران کو ان چوٹوں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور باہر برآمدے کی طرف دوڑتا چلا گیا۔
اور جب وہ برآمدے میں پہنچا تو اس نے بارکر کو پھاٹک سے باہر نکلتے دیکھ لیا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا، لیکن پھر پھاٹک کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ ظاہر ہے اس طرح پاگلوں کی طرح دوڑنے کا اب کوئی فائدہ نہ تھا۔ بارکر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا اور پھر اس کے ساتھی بے ہوش پڑے تھے، اور ہو سکتا تھا کہ بارکر کے اور ساتھی کہیں قریب موجود ہوں اور وہ پوری قوت سے ان پر ٹوٹ پڑیں۔ اس کے ساتھیوں کا ہوش میں آنا ضروری تھا۔ پانی والا نسخہ اسے معلوم ہو چکا تھا، ورنہ اینٹی ٹارشم انجیکشن ڈھونڈنے میں تو ظاہر ہے بہت دیر بھی لگتی اور وقت بھی۔ اس لیے عمران برآمدے کے ساتھ ہی ایک کمرے میں موجود باتھ روم میں گھسا اور پھر اس نے وہاں موجود پلاسٹک کی بالٹی کو بڑے نل کے نیچے رکھ کر نل کھول دیا۔ چند لمحوں میں بالٹی آدھی سے زیادہ بھر گئی۔ عمران نے نل بند کیا اور بالٹی اٹھائے وہ اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ سب کے سب ہوش میں آ چکے تھے۔ جلدی کرو، حیران ہونے کا وقت نہیں ہے، اصل مجرم نکل گیا ہے، وہ کسی بھی وقت دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ مشین گنیں اٹھاؤ اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھیوں نے مردہ افراد کے قریب پڑی مشین گنیں جھپٹ لیں۔ عمران انہیں لیے ہوئے تیزی سے عقبی طرف آیا اور پھر عقبی دروازہ کھول کر پہلے عمران باہر نکلا اور اس کے بعد باقی ساتھی۔ عمران صاحب، آپ نے اکیلے ہی ان سب کو مار گرایا ہے، صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اکیلے؟ ارے ہاں، میں اکیلا تھا۔ او غضب ہو گیا، میں تو سمجھا تھا تم سب ساتھ ہو۔ باپ رے، اتنے آدمی اور میں اکیلا؟ عمران نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ سب علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی اپنی کاروں میں پہنچو اور سیدھے اپنے فلیٹس، لیکن نگرانی کا خیال رکھنا، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور خود بائیں طرف کی گلی میں مڑ گیا، جبکہ باقی ساتھی سیدھے آگے کی طرف دوڑتے گئے۔ انہوں نے چکر کاٹ کر سڑک پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ بارکر موقع ملتے ہی چھلانگ لگا کر کمرے سے نکلا اور پھر بے تحاشا انداز میں دوڑتا ہوا لان کراس کر کے پھاٹک کی کھلی کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ اس وقت اس کا انداز ایسا تھا جیسے شکاری کتوں کے خوف سے گھبرایا ہوا خرگوش بھاگتا ہے۔ باہر آتے ہی وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا سامنے والی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہوا جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یہ وہی کوٹھی تھی جس میں سے اس نے ٹارشم گیس کا بلو فائر کیا تھا، اور جہاں سے نکل کر وہ اور اس کے ساتھی کوٹھی میں داخل ہوئے تھے۔ کوٹھی کے اندر داخل ہوتے ہی وہ چند لمحے دیوار کے ساتھ کھڑا ہانپتا رہا۔ اس کا دماغ زلزلے کی زد میں تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ یکلخت موت کے عمیق گڑھے سے یکلخت باہر آ گیا ہو۔ اسی لمحے اسے اپنے ساتھیوں اور ٹونی کا خیال آیا تو اس کا ذہن کھول اٹھا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا برآمدے میں گھسا اور پھر درمیانی راہداری میں دوڑتا ہوا ایک کمرے میں گھس گیا۔ اس نے دیوار میں لگی ہوئی ایک الماری کھولی اور اس میں سے ایک منی راکٹ پشر نکالا، اور پھر اسی انداز میں دوڑتا ہوا وہ سیڑھیوں کی طرف لپک گیا۔ میں ان سب کے پر خچے اڑا دوں گا، بارکر نے انتہائی غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک ہی چھلانگ میں دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا وہ اوپر والی منزل پر پہنچ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک بار پھر اسی کھڑکی کے سامنے تھا جس سے سامنے والی کوٹھی کا اندرونی حصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے منی راکٹ پشر سیدھا کیا اور اس کا رخ برآمدے کے اندرونی حصے کی طرف کر کے اس نے دانت بھینچتے ہوئے ٹریگر دبا دیا، لیکن دوسرے لمحے وہ ٹرچ کی آواز سن کر بری طرح اچھل پڑا۔ یہ آواز بتا رہی تھی کہ پشر خالی ہے۔ او ویری بیڈ، راکٹ تو لوڈ ہی نہیں کیا، بارکر نے بری طرح جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر تیزی سے واپس بھاگا۔ اس بار وہ آندھی اور طوفان کی طرح نیچے آیا اور اسی کمرے میں پہنچ کر اس نے دوبارہ الماری کھولی اور اس کے نچلے خانے میں سے ایک ڈبہ نکال کر اسے کھولنا شروع کر دیا، لیکن مخصوص انداز میں۔ پیکنگ اب ظاہر ہے اتنی آسانی سے تو نہ کھل سکتی تھی۔ بہرحال بارکر حد الامکان تیزی سے کام کرتا رہا اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد وہ پیکنگ کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس میں پیلے رنگ کے 4 منی راکٹ موجود تھے جو سائز میں تو خاصے چھوٹے تھے، لیکن بارکر جانتا تھا کہ ان میں خوفناک تباہی کا پورا سامان موجود تھا۔ ایک ہی منی راکٹ سے پوری کوٹھی فضا میں تنکوں کی طرح بکھیری جا سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے ایک راکٹ پشر میں لوڈ کیا، دوسرا اٹھا کر جیب میں ڈالا، اور ایک بار پھر اسی طرح آندھی اور طوفان کی طرح دوڑتا ہوا واپس اوپر والے کمرے میں پہنچ گیا۔ کوٹھی کا لان اور برآمدہ خالی تھا۔ اتنی دیر میں وہ نہیں نکل سکتے۔
ابھی وہ اپنے ساتھیوں کو ہوش میں لا رہا ہوگا، لیکن میں ان سب کو اڑا دوں گا۔ بارکر نے دانت پیستے ہوئے پشر کا رخ ایک بار پھر برآمدے کے اندرونی حصے کی طرف کیا اور ٹریگر دبا دیا۔ اس کے جسم کو خاصا زوردار جھٹکا لگا، لیکن اس بار ٹرچ کی آواز کے بجائے پیلے رنگ کا تباہ کن راکٹ گولی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اڑتا ہوا سیدھا برآمدے کی اندرونی دیوار سے جا ٹکرایا، اور دوسرے لمحے اس قدر خوفناک دھماکہ ہوا کہ بارکر، جس نے خود راکٹ فائر کیا تھا، بے اختیار لڑکھڑا کر رہ گیا۔ جس کوٹھی میں وہ موجود تھا وہ بری طرح لرز گئی تھی، اور سامنے سڑک پار کوٹھی کے واقعی فضا میں تنکے بکھر گئے تھے۔ ہر طرف گرد اور ریت کے ذرات نے ماحول کو ڈھانپ لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف سے چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ راکٹ نے نہ صرف اس کوٹھی کو تباہ کر دیا تھا، بلکہ دائیں بائیں ملحقہ کوٹھیاں بھی شدید متاثر ہوئی تھیں، اور چیخوں کی آوازیں انہی کوٹھیوں سے آ رہی تھیں۔ تباہ ہونے والی کوٹھی کے ملبے نے فضا میں پھیل کر اور زیادہ قیامت برپا کر دی تھی، مگر بارکر کے چہرے پر سکون امڈ آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کوٹھی کے اندر ہی موجود تھے، اور ظاہر ہے اب ان کے جسموں کے ٹکڑے بھی کوٹھی کے ملبے کے ساتھ ہی فضا میں اڑ رہے ہوں گے، اور اب اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ عمران کا پچکا ہوا سر ڈھونڈ کر واپس پاور لینڈ لے جانا تھا۔ اب سڑک پر ہر طرف بری طرح بھگدڑ سی مچی ہوئی تھی، اور پھر دور سے فائر بریگیڈ اور پولیس گاڑیوں کے مخصوص ہارن سنائی دینے لگے۔ شاید پولیس تھانہ اور فائر بریگیڈ یہاں سے قریب ہی تھے کہ کسی کے فون کرنے پر اتنی جلدی پہنچ رہے تھے۔ بارکر نے باہر کی صورتحال دیکھتے ہی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا، اور دوسرے لمحے وہ بری طرح اچھل پڑا جب اس نے سڑک کی ایک سائیڈ پر عمران کو صحیح سلامت کھڑے دیکھا۔ عمران حیرت سے تباہ ہونے والی کوٹھی کو دیکھنے میں مصروف تھا، اور بارکر کے ہونٹ بھینچ گئے۔ عمران زندہ تھا، جس کے لیے اس نے اپنی کوٹھی اڑا دی۔ وہ نہ صرف زندہ تھا بلکہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے دوسرا منی راکٹ نکالا، اور پھر پھرتی سے اسے پشر میں لوڈ کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں دوسرا راکٹ لوڈ کر کے اس نے ایک بار پھر اس کی نال کھڑکی سے باہر نکالی، اور خود باہر جھانک کر عمران کو دیکھنے لگا۔ اب وہ براہ راست عمران پر راکٹ فائر کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو اسے معلوم تھا کہ اس طرح عمران کا جسم کروڑوں ذروں میں تبدیل ہو جائے گا، اور وہ شرط کے مطابق اس کا سر پاور لینڈ نہ لے جا سکے گا، لیکن اس وقت اسے اس شرط کا قطعاً کوئی ہوش نہ تھا۔ عمران اب بھی کوٹھی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ بارکر نے تیزی سے پشر سیدھا کیا، اور اسی لمحے عمران کی نظریں گھوم کر اس پر پڑیں، اور پھر بارکر کے ٹریگر دبانے اور عمران کے چھلانگ لگانے کا وقت بالکل ایک ہی تھا۔ عمران نے اچانک ایک لمبی چھلانگ دوسری طرف لگائی تھی، لیکن اس وقت بارکر ٹریگر دبا چکا تھا، اور اس کے پاس پشر کا رخ بدلنے کا وقت نہ تھا۔ راکٹ گولی سے بھی زیادہ رفتار سے نکلا، اور ٹھیک اسی جگہ سڑک سے ٹکرایا جہاں ایک لمحہ پہلے عمران موجود تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا، اور جیسے سڑک پر قیامت برپا ہو گئی۔ دھماکے کے ساتھ ہی چیخوں کا ایک اور طوفان سا اٹھا۔ بارکر نے پشر وہیں پھینکا، اور بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ عمران راکٹ کی زد سے بچ نکلا ہے، اور ظاہر ہے عمران اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے اب اس کا اس کوٹھی میں پہنچنا یقینی تھا۔ بارکر دوسرے راکٹ سے پیدا ہونے والی تباہی کے وقفے کو استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ نیچے جانے کے بجائے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چھت پر پہنچا، اور پھر اس نے عمران کی مخالف سمت میں ملحقہ کوٹھی کی چھت پر چھلانگ لگا دی۔ دونوں کوٹھیوں کے درمیان 4 فٹ کا خلا تھا، لیکن بارکر آسانی سے اس خلا کو پار کر گیا، اور ایک دھماکے سے چھت پر جا گرا، اور دوسرے لمحے وہ دوڑتا ہوا اس سے ملحقہ کوٹھی کی چھت پر کود گیا۔ یہاں بھی وہ حیرت انگیز پھرتی سے درمیانی خلا پھلانگ گیا تھا، لیکن اس کوٹھی کے بعد اور کوئی کوٹھی نہ تھی، اس لیے وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ سیڑھیاں اترتا ہوا جب وہ نیچے آیا تو یہ دیکھ کر اس کی مسرت کی انتہا نہ رہی کہ کوٹھی خالی پڑی تھی، اس میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ کوٹھی کو خالی پا کر وہ باہر جانے کے بجائے اندر کی طرف لپکا۔ اس کا خیال تھا کہ اندر یقیناً ٹیلی فون ہوگا۔ ٹیلی فون تو اسے مل گیا، لیکن یہ دیکھ کر وہ جھنجھلا گیا کہ اس میں ٹون ہی نہ تھی۔ وہ شاید عدم ادائیگی بل کی وجہ سے کٹ چکا تھا۔ اسی لمحے اسے خیال آیا کہ پولیس یا عمران
اور اس کے ساتھی لازماً اسے ملحقہ کوٹھیوں میں تلاش کریں گے یا پھر وہ ناکہ بندی کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے اسے فوری طور پر اس علاقے سے نکل جانا چاہیے۔ وہ باہر آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے اسے ایک خیال آیا تو وہ اچھل پڑا۔ اسے یاد ہی نہ رہا تھا کہ اس کا کوٹ ڈبل کلر میں ہے۔ اس نے جلدی سے کوٹ اتارا، اسے الٹا کر کے دوبارہ پہن لیا۔ اب اس کا کوٹ بڑے چیک کے بجائے لائننگ میں آ گیا تھا اور رنگ بھی بدل چکا تھا۔ پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کو کھول کر اس نے باہر جھانکا تو سڑک پر لوگ دوڑتے پھر رہے تھے۔ پولیس کی گاڑیاں اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی آ جا رہی تھیں۔ وہ باہر آیا اور پھر لوگوں کے ساتھ ہی دوڑتا ہوا جائے حادثہ کی طرف بڑھا۔ شاید ارد گرد کے لوگ موقع کو آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ادھر جا رہے تھے۔ تھوڑی دور ان کے ساتھ جانے کے بعد وہ ایک اور گلی میں مڑ گیا اور پھر کافی دیر تک گلیوں میں چکراتے پھرنے کے بعد وہ ایک اور سڑک کے کنارے آگے بڑھتا گیا۔ اس وقت وہ ہر طرح سے محتاط اور چوکنا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس نے ایک جگہ کچھ لوگوں کو کھڑے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اسے بس سٹاپ کا بورڈ نظر آ گیا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور وہاں پہنچ کر کھڑے لوگوں میں شامل ہو گیا۔ یہ سب لوگ یقیناً بس کے انتظار میں تھے۔ وہ سب ان خوفناک دھماکوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے اور ان کے تبصروں کا لب لباب یہ تھا کہ یہ دھماکے دہشت پسندوں کی طرف سے حکومت کو ناکام بنانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ بارکر خاموش کھڑا سنتا رہا اور دل ہی دل میں ان کے تبصروں پر ہنستا رہا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ دھماکے کس لیے ہوئے اور ان دھماکوں کا ذمہ دار ان کے ساتھ کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بس آ کر وہاں رکی اور پھر باقی لوگوں کے ساتھ وہ بھی بس میں سوار ہو گیا۔ بس پر لکھے ہوئے آخری سٹاپ کا نام اس نے پڑھ لیا تھا۔ گو وہ اس علاقے کو جانتا تو نہیں تھا، لیکن بہرحال اب کنڈکٹر کو کچھ تو بتانا تھا، اور اسی لمحے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر نے بھی اسی سٹاپ کا نام کنڈکٹر سے لیا اور کنڈکٹر نے اسے ٹکٹ کاٹ کر دیا اور ایک چھوٹا نوٹ لے لیا۔ بارکر نے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس جیسا چھوٹا نوٹ نکالا اور کنڈکٹر کی طرف بڑھا کر اس نے اسی سٹاپ کا نام لیا تو کنڈکٹر نے اسے بھی ٹکٹ پکڑا دیا۔ آپ بھی دھوبی گھاٹ جا رہے ہیں؟ آپ وہیں رہتے ہیں؟ ساتھ والے مسافر نے چونک کر بارکر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں وہاں ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں، مسٹر مارٹن سے، وہ انشورنس میں آفیسر ہیں۔ بارکر نے اسے مطمئن کرنے کے لیے جان بوجھ کر ایک فرضی نام لے دیا۔ مسٹر مارٹن؟ او، وہ تو میرے ہمسائے ہیں، انشورنس میں ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، اس مسافر نے کہا، اور بارکر بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ خواہ مخواہ ایک نئی مصیبت گلے لگ رہی تھی۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ واقعی کوئی مارٹن بھی ہوگا، اور نہ صرف انشورنس میں ہوگا بلکہ بارکر کی بدقسمتی سے اس کا ہمسایہ بھی ہوگا، لیکن ظاہر ہے اب وہ انکار نہ کر سکتا تھا، اس لیے صرف سر ہلا کر رہ گیا۔ بس تھوڑی دیر بعد شہر میں داخل ہوئی اور پھر مختلف سٹاپس پر رکتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ شہر کے ایک مصروف سٹاپ پر جیسے ہی وہ رکی، بارکر اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے، ابھی دھوبی گھاٹ تو نہیں آیا؟ مسافر نے چونک کر کہا۔ وہ ایک دوست نظر آ گیا ہے، میں اس سے مل لوں، بارکر نے جلدی سے کہا اور بس سے نیچے اتر گیا۔ اس آدمی سے پیچھا چھڑانے کا یہی ایک طریقہ تھا، اور پھر اس نے دھوبی گھاٹ تو بہرحال جانا ہی نہ تھا۔ بس کے چلے جانے کے بعد بارکر نے ایک خالی ٹیکسی پکڑی اور اسے گارڈن ٹاؤن چلنے کے لیے کہا، جہاں ٹونی کا گروپ موجود تھا۔ ظاہر ہے اب بارکر کے لیے وہی ٹھکانہ رہ گیا تھا۔ عمران گلی سے ہوتا ہوا جیسے ہی سڑک پر پہنچا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی وہی کوٹھی جس میں سے وہ ابھی نکلے تھے ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں بکھر گئی۔ عمران اس کوٹھی سے 2 کوٹھی دور تھا، لیکن اس کے باوجود دھماکہ اس قدر خوفناک تھا کہ عمران بے اختیار لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا، لیکن جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ ہر طرف بھگدڑ سی مچ گئی تھی اور تباہ شدہ کوٹھی سے ملحقہ دونوں کوٹھیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ عمران اٹھ کر حیرت سے تباہ ہونے والی کوٹھی کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوٹھی اس طرح بھی تباہ ہو سکتی ہے۔ دھماکہ یوں لگتا تھا جیسے ٹائم بم کا ہو، لیکن یہ ٹائم بم کوٹھی میں کیسے لگایا جا سکتا تھا؟ مجرم تو خود کوٹھی میں موجود تھے، اور اگر عمران اپنی کلائیوں پر بندھی ہوئی رسی بلیڈوں سے کاٹ کر ان پر حملہ آور نہ ہو جاتا تو لازماً مجرم اب بھی کوٹھی میں ہوتے۔
اس لیے کسی ٹائم بم کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ یہی سوچا جا سکتا تھا کہ فرار ہو جانے والے بارکر نے باہر سے بم پھینکا ہوگا، لیکن دھماکے کا مرکز عمران کے اندازے کے مطابق کوٹھی کی عمارت تھی۔ اگر بم باہر سے پھینکا جاتا تو وہ زیادہ سے زیادہ لان میں گر کر پھٹتا۔ اس سے تو یہی نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ کسی پشر سے بم پھینکا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے بھری پوری سڑک سے تو بم پھینکنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا کہ کسی سامنے والی عمارت سے پھینکا گیا ہو۔ یہی سوچتے ہی عمران نے ایسی عمارت کو چیک کرنے کے لیے گردن موڑی اور اسی لمحے تباہ شدہ کوٹھی کے سامنے والی کوٹھی کی دوسری منزل پر واقعی کھڑکی سے اسے بارکر کا چہرہ بھی نظر آیا، اور ساتھ ہی منی راکٹ پشر کی مخصوص نال بھی۔ بارکر اور پشر دونوں کا رخ عمران کی جانب ہی تھا۔